नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 15वां पारा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को उसने बरकत दी है ताकि उसे कुछ निशानियों का मुशाहिदा कराए। हकीकत में वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। ये सूरह बनी इसराइल है और सूरह बनी इसराइल में ज़्यादातर डिस्कशन किताब के बारे में, कुरान पाक के बारे में हुई है। और यहाँ पर वाक़या मेराज जो है उसके बारे में बताया गया है और कुरान पाक की जो है उसके बारे में चंद एक हदीस हैं वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। क़यामत के दिन कुरान मजीद इंसान की शक्ल में आएगा। इब्न बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन कुरान ऐसे मर्द की शक्ल में आएगा जिसका रंग उड़ा हुआ होगा। अपने पढ़ने वाले से कहेगा मैं वही हूँ जिसने तुझे रात को बेदार रखा, जैसे कि तरावी में, और दिन में तुझे प्यासा रखा। यानी जब पढ़ते हैं कुरान पाक तो प्यास लगती है बहुत ज्यादा, तो दिन को प्यासा रखा। क़यामत के दिन कुरान मजीद उस इंसान की सिफारिश लेकर आएगा, वो सिफारिशी बनकर आएगा। अबू मामा से मरवी है, वो कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते सुना कुरान की तिलावत करो, ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। तो इसलिए हमें भी कुरान से अपना दिल लगाना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सूरह बनी इसराइल की और वाक़या मेराज की। शुरू में ही कहा गया कि ये एक ऐसी खबर है, यानी सुनने वालों को एक अजीब खबर मिलेगी, मगर अल्लाह ताला के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सफ़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र एक मोजज़ा था। अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेराज की रात बैतुल मक़दस में अपने कदम मैंने उसी जगह पर रखे थे जहां पहले अंबिया ने रखे थे, यानी जहां पर पहले अंबिया आए थे वहां पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। आपको यह सफर बुराक के जरिए करवाया गया था। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह बुराक लाया गया जिसको लगाम डाली हुई थी और जीन कसी हुई थी। उसने जरा शोखी की तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उससे कहा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी शोखी कर रहा है, आज तक तुम पर अल्लाह के नजदीक इनसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कोई भी सवार नहीं हुआ। रावी कहते हैं फिर बुराक को पसीना आ गया और फिर बुराक के जरिए यह सफर चंद लम्हों में ही तय हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मक्का से बैतुल मक़दस की तरफ आप गए, वहां पहुंचे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से इशारा करके पत्थर में सुराख किया और बुराक को वहां बांध दिया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई जो इस चीज का सिंबल थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के इमाम हैं, यानी इमामुल मुरसलीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराएगी और 7वें आसमान तक ले जाया गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, जहाँ आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नमाजें भी दी, ये 5 नमाजें दी, लेकिन इससे पहले ज्यादा दी थी, और इसके अलावा कुछ हदायत भी। 7वें आसमान तक जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर आसमान पर कोई ना कोई नबी मिले। पहले आसमान पर हजरत आदम मिले और उन्होंने आपको सलाम किया। दूसरे आसमान पर हजरत याह्या और हजरत ईसा, तीसरे पर हजरत इदरीस, चौथे पर हजरत यूसुफ, नहीं सॉरी, हजरत याह्या और हजरत ईसा, तीसरे पर हजरत यूसुफ, चौथे पर हजरत इदरीस, 5वें पर हजरत हारून और 6ठे पर हजरत मूसा, और 7वें आसमान पर अर्श के नीचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम।
آپ نے وہاں جنت اور جہنم کے کچھ مشاہدات بھی کیے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گی تو میں ایک قوم پر سے گزرا۔ اب یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے۔ اس کے ناخن تانبے کے تھے، اس قوم کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے چھیل رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے لوگوں سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ معاف کرے، آج کے دور میں آپ یہ ساری چیزیں آبزرو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں جو ہے راہ راست دکھا دے اللہ تعالیٰ۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس کا نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ سورت بقرہ کی آخری آیات دی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر ایسے آدمی کو بخش دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کن گناہوں یعنی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اس طرح معراج کی رات فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم دیجئے، یہ جو حجامہ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی جماعت کے پاس سے گزرے انہوں نے آپ کو یہی مشورہ دیا کیونکہ یہ صحت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور یہ چٹیل میدان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے، جو جتنا ذکر کرے گا اتنی ہی اس کی جنت سرسبز ہوگی۔ تو ہم نے اپنی جنتوں کو سرسبز کرنا ہے، ہر وقت تذکار کرتے رہنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 50 نمازیں فرض کی تھی۔ جب آپ یہ نمازیں لے کے واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کیا ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 50 نمازیں ملی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ یہ نمازیں کچھ کم کر دیں کیونکہ آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ اس کے بعد جب آپ واپس آئے تو پھر حضرت موسیٰ نے یہی بات کہی، پھر آپ واپس گئے تو اس طرح سے 2-3 دفعہ ہوا تو آخر کار جو ہے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ آپ کی امت کی ہر ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہوگا۔ اور جب وہ پھر آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میری امت تو 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتی تھی تو یہ آپ کی امت کیسے 5 نمازیں پڑھے گی؟ انہوں نے کہا اب مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اس طرح سے 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہوئی اور اس میں ہر ایک کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہی شریک بنانے سے منع کیا تھا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ کیونکہ حضرت نوح کو دوسرا آدم کہتے ہیں
کہ جب وہ حضرت نوح کے دور میں جو سیلاب آیا تھا اس نے باقی تمام چیزیں ختم کر دی تھی، تو وہ سب کچھ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھا اسی سے ہی پھر آگے ساری جو ہے زمین کے اوپر جو کچھ بھی برکتیں ہوئی وہ ان کے بعد ہوئی، اور اسی نسل سے یہ سارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انہی کی اولاد ہو، یعنی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ تم انہی کی اولاد ہو کہ جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کی تعریف ہو رہی ہے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ان کی ایڑیاں تک سوج جاتی تھی۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں اور آپ اتنا زیادہ کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بخشا ہوا ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جتنی نعمتیں نازل کی ہیں کیا میں ان کا شکر نہ ادا کروں؟ تو شکر ادا کرنا نعمتوں کا بہت ہی ضروری ہے۔ تو جب ہم کھانا کھانے بھی بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ کر کے شروع کرنا اور اس کے بعد الحمدللہ کہنا جو ہے ان نعمتوں کا شکر ہے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا، یعنی بتا دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر دیں۔ تو سب سے بڑا عذاب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس قوم کے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ظلم کریں اس قوم کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم لوگ 2 دفعہ فساد پھیلاؤ گے، اور دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی۔ پہلی دفعہ کے فساد کے بعد کیونکہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، تو انبیاء کو قتل کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اور پہلی دفعہ پہلا حملہ جو ہے بخت نصر نے کیا تھا اور دوسرا حملہ جو ہے وہ ٹیٹس نے کیا تھا۔ تو ان دونوں نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو پہلا جب حملہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے وہ سدھر گئے، وہ لوگ توبہ طائب ہوئے، اچھے عمل کرنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو عذاب تھا اس کو بھی ٹال دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اچھا کرتے ہو تو بھی تم اپنے لیے ہی کرتے ہو، اور اگر برا کرتے ہو تو اپنے ہی لیے کرتے ہو۔ تو دوبارہ وہ برائی کی طرف لوٹ آئے، اور اس کے بعد دوسرا عذاب آیا جو ٹیٹس کی شکل میں آیا، اور اس نے بھی ان کے عبادت گاہوں تک کو جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ تو یہ دیکھیں یہ بڑا عذاب یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ پہلا ظالم حکمران ہو جانا، اور اس کے بعد آخری جو عذاب کی آخری کڑی ہوتی ہے کہ عبادت گاہوں میں بھی دشمن گھس آتا ہے۔ تو پچھلے دنوں آپ دیکھتے نہیں تھے کتنے بم دھماکے اور عبادت گاہوں میں بم دھماکے ہوتے تھے، اور وہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ نکالا جاتا تھا۔ تو اللہ ہمیں بھی معاف کرے اور عذاب سے نجات دلائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا، یعنی دوبارہ سے ایسے کام کیے، تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، یعنی ہم دوبارہ تمہیں وہی سزا دیں گے۔ اور نعمت کا کفر کرنے کے لیے اور کافر نعمت یعنی جو نعمت کا کفر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ آپ دیکھیں یعنی جو بھی غلط کام کرتا ہے، جو بھی ظلم کرتا ہے،
تو اس کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ جہنم کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو کعب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازماً پکڑو، کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا، یعنی تورات کے اندر یہ بات تھی کہ اس کے بعد جو نبی آئے گا اس پر جدید تورات نازل ہوگی۔ تو اس قرآن کو اس لیے مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی حکمت ہے، یہی نور ہے۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں انسان کا بیزاری کی حالت میں خود کو یا اپنی اولاد کو بد دعا دینا یہ ہے، یعنی یہ اس آیت کی جو تشریح ہے نا کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، تو وہ جب بھی غصہ آیا، غضبناک ہوئے تو اپنے ہی آپ کو بد دعا دے دی یا اپنی اولاد کو بد دعا دے دی، تو یہ اپنے لیے شر مانگنا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی بد دعا، مسافر کی بد دعا، اور باپ کی اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کسی کے منہ سے ایسی بات نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر کی دعا کیا کرو، یعنی جب بھی کسی پہ بھی ناراض ہونا ہے تو خیر کی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اس طرح ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کون سی چیز ایسی ہے جو چھوڑی ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے سہنے کا، بولنے کا، بیٹھنے اٹھنے کا، رشتہ داروں سے سلوک کا، والدین کے ساتھ سلوک کا، اولاد کے ساتھ سلوک کا، ہر چیز کا پیغام دیا ہے اس قرآن پاک نے۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے کہ یہ اس طرح ہم نے ہر چیز کو یہاں پہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور رات اور دن میں بھی نشانی ہے کہ رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے آرام کرنے کے لیے، انسان آرام کرتا ہے، اور دن کے ٹائم انسان اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے، یعنی رزق تلاش کرتا ہے۔ ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک لکھا ہوا اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ تو قیامت کے دن انسان کا جو نامہ اعمال ہے وہ اس کے گلے میں پڑا ہوا ہوگا، اور وہ خود اس کو آرام سے پڑھ سکے گا، اور اس وقت وہ پچھتائے گا کہ کاش میں نے دنیا کے اندر کوئی اچھا عمل کیا ہوتا تو آج میرا نامہ اعمال اس طرح کا نہ ہوتا۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، یعنی جو گمراہ ہوگا اس کو اسی کی سزا ملے گی۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ایک پیغام برحق نہ بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ دیکھیں دنیا میں تو کوئی امیر جو ہے وہ غریب سے کوئی بوجھ اٹھوا ہی لیتا ہے، اور ہوا بھی یہی تھا کہ قریش مکہ میں سے کچھ لوگ تھے جو دوسروں کو غلط کام کرنے پہ اکساتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ قیامت کے دن اچھا کوئی بات نہیں، قیامت کا دن آنا ہے، اس دن تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔
تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جو کچھ بھی ہے اس نے اپنا خود ہی بھگتنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک کہ کسی بستی میں یہ پیغام پہنچانے والا نہ پہنچا دیں کہ یہ سیدھی راہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ پیچھے بھی پچھلے سپارے میں بھی یہی آیات آئی تھی کہ جہاں پہ جس قوم کی بربادی ہوتی ہے اس کے بڑوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، تو ان کے امیر جو ہیں وہ برے راستے اختیار کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، یعنی جلدی جلدی مانگتے ہیں نا، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی کوشش مشکور ہوگی، یعنی اس کی قدر ہوگی. ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم سامان زیست دیے جا رہے ہیں، دنیا کا سامان. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو بہت جلدی ریوارڈز چاہیے وہ ان کو ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں دنیا مل جاتی ہے. لیکن جو آخرت کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر دیتے ہیں، اور جو دنیا مانگتا ہے دنیا میں اجر لے لیتا ہے تو آخرت میں پھر اس کے لیے جہنم ہے جو ظاہر ہے وہ بہت گرم ہے، اس کی گرمی وہ جو ہے وہ تاپے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اس کی کوششیں برابر ہوں گی. پتہ نہیں کہاں سے شور آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو دوسری پر فضیلت دی ہے، اور جس طرح اللہ نے دنیا میں ایک گروہ کو دوسرے پر فضیلت دی ہے تو اگلے جہان بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ درجے بنائے ہوئے جنت کے. جو جتنا زیادہ کوئی اچھا عمل کرے گا اتنے ہی اعلیٰ درجے پر موجود ہوگا. اور جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا، یعنی 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. اور سب سے بلند جنت الفردوس ہے، اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اسے جنت الفردوس مانگو. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، آمین ثم آمین. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ، اب دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، یعنی سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہ کرو. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما. وہ ہے نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تو والدین کے ساتھ نیک سلوک کے لیے تو ہر جگہ پہ قرآن پاک میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم ہو جائے گا. استغفر اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں نہ جائیں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ کی نظر کی بہت ضرورت ہوگی، اللہ کی نظر پڑے گی تو رحم ہوگا۔ پہلا کون سا ہے؟ والدین کا اللہ اللہ نافرمان۔ اللہ یہ لینووو C2 کس کا ہے؟ اچھا بند ہو۔ شور آ رہا ہے مستقل۔ پہلا ہے والدین کا نافرمان، دوسرا ہے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، استغفار، اور تیسرا ہے دیوس۔ دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنی ماں اور بہن کو برائی کرتے ہوئے دیکھے اور ان کو کچھ نہ کرے، برداشت کرے۔ والدین کو رلانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ اس نے پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو ماں باپ کا بہت حق ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے ہماری ماں کو زندگی دی ہے، ہمیں بھی ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی جنت حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر برائی میں کبھی پڑے بھی تھے تو سیدھے ہو جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تیسری بات کیا اللہ تعالیٰ نے فرمائی؟ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، یعنی کسی کو بھی حق سے محروم نہیں رکھنا۔ اور ماں باپ کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہرائیں، اسی کی عبادت کریں، اس کے بعد والدین اور اس کے بعد رشتہ دار، تیسرا نمبر جو ہے رشتہ داروں کا آتا ہے۔ تو رشتہ داروں کو ان کا حق دیں اور مسکینوں اور مسافروں کو تو جو ان کا حق دینا کیا دینا ہے کہ ان کے ساتھ جس محبت سے پیش آنا چاہیے وہ محبت ان کو دے۔ اگر کوئی ڈیزرو کرتا ہے تو ان کو وہ اس طرح سے ان کی جو ہے پریشانی کو دور کرے، اگر بیمار ہے کوئی تو اس کی عیادت کرے۔ تو یہ سارے جیسے کہ پہلے بھی میں نے یہ بات سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے سے پوچھے گا کہ میں تو بیمار تھا تو تم نے میرا پتہ ہی نہیں کیا، میری عیادت نہیں کی، تو وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کا پتہ کرنے نہیں گیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کچھ کھلایا نہیں، تو وہ بندہ پھر کہے گا کہ اللہ تجھے کیسے کھلایا جا سکتا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانے کو نہیں دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو رشتہ داروں کو حقوق دینا کس طرح سے دینا کہ بیمار ہوں عیادت کرنا، رزق میں کمی ہو تو اس طرح سے ان کی مدد کرنا، اور ہر طرح سے ان کو پوچھتے رہنا، ان کی دل آزاری نہ کرنا، ان کا دل رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح سے کوئی مسکین ہو یا مسافر ہو، مسافر کے لیے تو یہ کہا گیا کہ چاہے وہ کتنا بھی امیر بھی ہو اور اگر مسافر ہے تو بظاہر پریشانی میں ہوگا، تو مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماتے ہیں، تو مسافروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضول خرچی نہ کرو۔
فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو فضول خرچی اب کیا ہے؟ مال کو خواہشات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. تو یہاں پر بات ہے تین ہماری جو ہے نا ضروریات کس طرح کی ہیں؟ تین طرح کی ہوتی ہیں. بیسک نیسیسٹی جو بنیادی ضرورتیں ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری نیڈز ہیں, کچھ ہم نے ضرورتیں اور بڑھا لی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ یاشی کے سامان ہیں. تو یاشی کا سامان تو بالکل بھی افورڈیبل نہیں ہے, یعنی ان کے اوپر تو خرچ کرنا بالکل بیکار ہے. لیکن ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائز طریقے سے اسے پورا کریں, اور اس کے بعد ہم جب ہم گئے بازار اور کوئی بھی چیز پسند آ گئی, اچھا لے لیتے ہیں, چلو پھر کام آ جائے گی, کسی بھی وقت کام آ جائے گی, اور بعد دفعہ پڑی رہ جاتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری جو ہے نا یہ فضول خرچی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ابو عبید کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود سے اس یہ جو مبذرین کا نام لیا گیا نا, جو فضول خرچ ہے, مبذرین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں, مال ضائع کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا. کیا؟ ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا, مال کو ضائع کرنا, اور بکثرت سوال کرنا. تو دیکھ لیں کہ ہم اپنی زندگی کے کتنے دن جو ہیں, یہ کتنی گھڑیاں ان کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں کہ ادھر ادھر کی فضول باتیں, یا ذرا سی بات پہ ہم اپنی جو ہے وہ اپنی بات منوانے کے لیے اپنے سوال کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے, یعنی وہ پہلے حاجت مند رشتہ داروں, مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو, تو انہیں نرم جواب دے دو. یعنی بعض دفعہ انسان نہیں کسی کی ضرورت پوری کر سکتا, کسی کی حاجت پوری کر سکتا, کوئی مجبوری ہو جاتی ہے, تو اس میں کسی کو جھڑکنا نہیں چاہیے, کسی کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے. کہ اگر کوئی آپ کے پاس حاجت لے کے آ جاتا ہے تو اس کو نرمی سے جو ہے سمجھا دیا کریں. چھٹی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی, نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ ہی اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. یعنی بخیلی بھی نہ کریں اور نہ ہی اتنا خرچ کریں کہ بعد میں آپ بیٹھے رہ جائیں اور دوسروں سے مانگنا پڑ جائے, فقیر ہو جائیں. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اس کے بعد ساتویں بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو, ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. تو اس بات پہ ہر وقت فیملی پلاننگ کرتے رہنا کہ میرے بچے جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنی خوراک کھا لیں گے اور کتنا مال جو ہے ہمارا یہ ہضم کر جائیں گے, تو یہ بھی منع ہے. آٹھویں بات, زنا کے قریب نہ پھٹکو, وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. نائنتھ ہے, قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ, اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے, پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے, اس کی مدد کی جائے. تو یہاں پہ قتل نفس کے بھی یعنی کسی بندے کو قتل نہ کیا جائے, اور ناحق کا مطلب یہ ہے کہ بدلے میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا, کان کے بدلے کان اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور انسان کے بدلے انسان, تو اس صورت میں جو ہے بدلہ لیا جا سکتا ہے, قصاص لیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اس میں بھی حد سے نہیں گزرنا چاہیے, یعنی کسی کو تکلیف نہ, اذیت نہ دی جائے زیادہ. ظاہر ہے اگر پھانسی دلوانی ہے, پھانسی دینی ہے یا کوئی اور طریقہ ہے اس کو سزا دینے کا, تو اس کو ایک ضرورت سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے, یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے کہ مطلب یتیم جو ہو جائے اور اس کا مال اسباب جو ہے اس کی حفاظت کی جائے, اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس کو بہترین طریقے پہ وہ مال واپس کر دیا جائے.
عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو عہد جو ہے اس کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر قیامت کے دن عہد کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ تو کوئی بھی وعدہ کسی کے ساتھ ایسے ہی لاؤ بالی اس میں نہ کر لیا کریں۔ ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں اچھا میں فلانے دن آؤں، اچھا میں یہ کام کر دوں گی، اچھا میں یہ، اللہ کے وعدے، اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ان کو بھی پورا کرنا چاہیے، اور بندوں کے ساتھ جو وعدے کیے ان کو بھی پورا کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کے دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور بلحاظ انجام بھی یہ بہتر ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے اسی ایک رکوع کے اندر فرما دی ہیں۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہوگی۔ ہم پیچھے پڑے رہتے ہیں نا کسی چیز کے۔ قتادہ کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا حالانکہ تم نے نہ دیکھا ہو، تمہارا وہم ہو۔ یہ نہ کہو کہ میں نے سنا حالانکہ تم نے سنا نہ ہو۔ یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم نہیں جانتے۔ تو یعنی بات کو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لی جائے، بات جو صحیح آپ کے علم میں آئے اس کے بارے میں پھر آپ دیکھیں، ورنہ گمان نہ کریں۔ ہم اکثر اوقات ہوتے ہماری کوئی چیز گم گئی، اچھا یہ کسی نوکر نے چرا لی ہوگی، اچھا یہ فلانا لے گیا ہوگا۔ تو اس گمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، گمان نہ کیا کرو، کیونکہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں آنکھ، کان، دل سب ہی کا خیال کرنا ہے، کیونکہ سب کے بارے میں ہم نے جواب دینا۔ ہمارا ایک ایک عضو وہاں پہ جواب دہ ہوگا کہ ہم نے کہاں نیک کام کیا ہے اور کہاں غلط کام کیا ہے۔ تو اس جواب دہی سے اگر بچنا ہے تو ان اعضاء کو جو ہے وہ صحیح طریقوں پر استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد 14ویں بات ہو رہی ہے، یعنی 14th، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ تو یہاں پر زمین پر اکڑ کر نہ چلو کی بات یہ ہے کہ متکبرانہ چال، تکبر کے ساتھ، تکبر کا بوجھ زمین بھی محسوس کرتی ہے۔ تو جو انسان تکبر سے چلتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوئے چلتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کر لو گے تم، زمین تو تم پھاڑ نہیں سکتے۔ اپنے تکبر کے ساتھ کیا وہ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں؟ اور یا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں تو کیا پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جائیں گے؟ رہیں گے تو انسان کے انسان ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں پہ، جو تمام باتیں ابھی کہی گئی ہیں، ان کے جتنے بھی برے پہلو ہیں ان کے نزدیک بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ناپسندیدہ ہے۔ اور دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ تو یہ لوگ کہتے ہوتے تھے قریش مکہ جو ہیں کہ یہ جو وہ ہیں کیا نام ہے، جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں پر کہ اپنے لیے تو جب ان کو، یعنی پیچھے بھی آیات آئی تھی کہ جب ان کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، اور ان کا دل تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرے۔ تو اپنے لیے یہ بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ مت کرو، ایسی چیز نہ کہو کہ جن کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو، اور ایسی جھوٹی بات اپنی زبانوں سے مت نکالو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔
تو اللہ ताला तो लोगों को कुरान के जरिए समझा रहे हैं कि लोग हक के करीब आए, अल्लाह के करीब आए, लेकिन लोग जो हैं वो इससे दूर हुए जा रहे हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं तो वो माल के अर्श के मुकाम पर पहुंचने की जरूर कोशिश करते। पाक है वो और बहुत बाला और बरतर है इन बातों से जो ये लोग कह रहे हैं। उसकी पाकी तो सातों आसमान और जमीन और सारी चीजें बयान कर रही हैं जो आसमान और जमीन में है। कोई चीज ऐसी नहीं जो इसके हम्द के साथ उसकी तस्बीह ना कर रही हो, मगर तुम इनकी तस्बीह समझते नहीं हो। हकीकत ये है कि वो बड़ा ही बुर्दबार और दरगुजर करने वाला है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर कोई और खुदा होता, यानी अल्लाह के साथ कोई और शरीक होता, तो वो अर्श पर पहुंचने की जरूर कोशिश करता, वो जमीन पर क्यों रहता फिर। तो ऐसी बात इन्हें जेब नहीं देती है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि जमीन की, इस कायनात की हर चीज तस्बीह कर रही है, हर चीज तस्बीह करती है। इवन अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के वक्त खाने की तस्बीह सुनते और हमें भी सुनवाते। खाने की तस्बीह सोचें। एक और दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी में कंकरियां लेकर हमें उनकी तस्बीह सुनवाई, तो वो कंकरियां भी तस्बीह करती थी। तो जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान ना लाने वालों के दरमियान एक पर्दा हाइल कर देते हैं। तो जो काफिर हैं, जिन्होंने ईमान नहीं लाना, वो कुरान को सुनकर भी जो है वो उस सुनते नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला जो है उनके दरमियान पर्दा हाइल कर देता है और इनके दिलों पर ऐसा गिलाफ चढ़ा देते हैं कि वो कुछ नहीं समझते और इनके कानों में गिरानी पैदा कर देते हैं, यानी बोझ पैदा कर देते हैं कि कान जो है इनके सुनते ही नहीं है। और जब तुम कुरान में अपने एक ही रब का जिक्र करते हो तो वो नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं, यानी इतनी नफरत है उन्हें कि जब अल्लाह ताला का जिक्र होता है कुरान पाक में तो उनको अच्छा नहीं लगता और वो मुंह मोड़ लेते हैं। हमें मालूम है कि जब वो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं तो दरअसल क्या सुनते हैं, और जब बैठकर बाहम सरगोशियां करते हैं तो क्या कहते हैं। यह जालिम आपस में कहते हैं ये तो एक शहरज़दा आदमी है जिसके पीछे तुम लोग जा रहे हो। देखो कैसी बातें हैं जो ये लोग तुम पर छांटते हैं, ये भटक गए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये कान लगाकर ऐसी बातें सुनने की कोशिश करते हैं कि जिनकी वजह से ये तफरका पैदा कर सके और ये बाकी जो मुसलमान है ना उनको बता सके देखें जी तुम्हारा नबी ऐसी बात करता है। तो सुनते भी हैं और फिर बाद में सरगोशियां भी करते हैं आपस में, और फिर दूसरे मुसलमानों को ये कहते हैं कि ये जिस बंदे को तुम जो है फॉलो कर रहे हो ये तो एक मतलब इस पर जादू हुआ हुआ। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो कैसी फजूल बातें जो हैं ये आपके ऊपर करते हैं। वो कहते हैं जब हम सिर्फ हड्डियां और खाक हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। ये बात हर कौम ने की। इनसे कहो तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ या इससे भी ज्यादा सख्त कोई चीज जो तुम्हारे जहन में कबूले हयात से बईद तर हो, यानी कोई भी चीज सोच लो, इससे भी ज्यादा सख्त कोई चीज वो जरूर पूछेंगे कौन है वो जो हमें फिर जिंदगी की तरफ पलटा कर लाएगा। जवाब में कहो वही जिसने पहली बार तुमको पैदा किया। वो सारे हिला कर पूछेंगे अच्छा तो ये होगा कब। तुम कहो क्या अजब, वो वक्त करीब ही आ लगा हो। जिस रोज वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी हम्द करते हुए उसकी पुकार के जवाब में निकल आओगे और तुम्हारा गुमान उस वक्त ये होगा कि हम बस थोड़ी ही देर इस हालत में पड़े रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अभी तो ये मजाक उड़ा रहे हैं ना तुम्हारा और पूछते हैं कि अच्छा तो ये कब होगा कि जब हमें दोबारा जिंदगी मिलेगी और दोबारा जिंदा किया जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम मतलब जितना मर्जी अपने आप को सख्त समझ लो, जो मर्जी कर लो, फिर भी तुम लोगों ने दोबारा जिंदा होना है। तो और फिर वो जब मजाक उड़ा के पूछते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब आप इनसे कह दीजिए कि जब तुम उठोगे दोबारा जिंदा होके तो तुम सोचोगे कि हम तो अभी हमारा पिछला वक्त कोई थोड़ा सा गुजरा है, थोड़ा सा, बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि हम इतना वक्त जो है वो दुनिया में गुजार चुके हैं।
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، اچھی بات زبان سے نکالنی چاہیے۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو زیادہ تر فساد جو ہے نا وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اہل یہ جو ہے نا، اچھا ہاں، شیطان جو ہے نا یہ چونکہ وہ فساد ڈلواتا ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ شیطان وہ ایک قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ اپنا دربار لگاتا ہے اور اس کے پاس اس کے چیلے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آج میں نے فلاں سے چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، تو وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کوئی اگر ایک آ کے کہتا ہے کہ جی آج میں نے میاں بیوی میں جو ہے وہ لڑائی کروا دیا، تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اس نے سب سے اچھا کام کیا۔ تو شیطان کا کام جو ہے وہ فساد ڈلوانا ہے، اس لیے ہمیشہ زبان سے اچھی بات نکالیں، چاہے کوئی غصہ بھی کر رہا ہو نا تو اس کے سامنے اچھی بات کریں، آرام سے نرمی سے بات کریں تو اس کا غصہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ تو پیغمبر جو ہیں ان کے بھی مرتبے الگ الگ ہیں۔ تو حضرت داؤد کو زبور دی تھی اور حضرت داؤد جو ہیں وہ زبور جب پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے جو ہیں وہ جھومتے ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے اور پہاڑ ان کے ساتھ جو ہے وہ جھوم رہے ہوتے تھے۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون ان سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ یہاں پہ اہل عرب میں سے نا کچھ لوگ جنوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب وہ جنوں سے ظاہر ہے سب کچھ مانگتے تھے، لیکن ان میں سے کچھ جن جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو جن مسلمان ہو گئے تھے تو وہ اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں اور وہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں کس طریقے سے وہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ کے عذاب سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ تو اب تم کہاں جاؤ گے؟ اب جن کو تم پوجتے ہو وہ خود اللہ کی طرف مائل ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، تو تم کس کو پوج رہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ہر چیز لکھ دی ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ یہ زرقوم کا درخت ہے جس پر لعنت کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کس لیے نشانیاں یہاں دنیا پہ نہیں لا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلے لوگوں پر نشانیاں بہت زیادہ لائی گئی لیکن انہوں نے اس نشانیوں کو مانا نہیں اور پھر بھی انکار کیا، کفر کیا۔ تو اب بھی اگر ہم یہ نشانیاں اتار دیں گے، معجزے اتار دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنا، انہوں نے اس کا انکار ہی کرنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی تک تو جو ہے مطلب جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے بارے میں کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے زرقوم کا جو درخت ہے جس کو کہا گیا کہ یہ جہنم کے اندر یہ درخت ہوگا، اور وہاں میں پیچھے آپ نے یہ بھی پڑھا تھا پچھلے اس بارے میں کہ وہاں پر جو ہے وہاں پینے کے لیے گرم پانی ہوگا، گرم ہوگا، کچلو ہوگا، اور وہاں پر یہ درخت ہوگا جو کہ جہنم والوں کی غذا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب بتانے کے باوجود، تنبیہ کرنے کے باوجود جو ہے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا ہے، انہیں کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں، یعنی اس کی نسل ہی میں اٹھا لے جاؤں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ سانجا لگا لے، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس نے جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اس نے نہیں چونکہ سجدہ کیا تھا، اللہ کو حکم نہیں مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس دنیا یہاں سے تو نیچے اتر جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے لیے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ سے شیطان نے اجازت مانگی کہ مجھے قیامت کے دن تک اجازت دے دی جائے، اور پیچھے بھی تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے راستے میں ضرور بیٹھوں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اور سامنے سے بھی پیچھے سے بھی، تو میں ہر طرح سے ان کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں ان کی اولاد کو لے لوں گا، یعنی ان کی اولاد کو شیطان پرست بنا دوں گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے، لیکن مریم اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کس طرح چیخ کر رو رہا ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا یہ تب ہوتا ہے جب شیطان اس کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے، پھر اگر وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ چلا جاتا ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو بچے کے دل پر جم جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے میں تو صحیح بات ہے یہ چیز پہلے اس طرح سے علم میں نہیں تھی۔ تو اس کے بعد مطلب کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو وہاں پر اذکار ضرور کرنے چاہیے، اور ذکر اذکار سے وہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر ایک اور بات کی گئی بصوتک، یعنی شیطان سے کہا گیا تیری آواز کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اپنی آواز کے ساتھ جس کو مرضی جو ہے وہ تو پھسلا لے، اور اپنے پیادے چڑھا لے، اپنے سوار چڑھا لے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن جو میرے لوگ ہیں وہ نہیں اس چیز کو مانیں گے۔ تو یہاں صوتکا کی بات کی گئی ہے، تو مفسرین نے کہا ہے شیطان کی صوت یعنی شیطان کی آواز میوزک، بانسری اور شیطانی آوازیں ہیں۔ تو یعنی میوزک جو ہے وہ شیطان کی آواز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کریں، کیونکہ اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جن تھا نا وہ بھی مسلمان ہو گیا ہوا تھا، ان کا شیطان جو ہے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب مصیبت آتی ہے تو شریکوں کو بھول جاتے ہیں اور اس ایک اللہ کی طرف ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے۔ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ پھر خیال کرو اس دن کا کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ سوری پتہ نہیں آج گلا کیوں خشک ہو رہا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سمندر میں ہو اور سمندر میں تمہارے اوپر پریشانی آئی، طوفان آ گیا، اس وقت شریکوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگ گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ بچا کے خشکی پر لے آتا ہے تو پھر وہی نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر شریکوں کو جو ہے وہ مطلب اللہ کے ساتھ شریک بنایا جانا شروع ہو جاتے ہیں وہ، اور پھر نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہی طوفان آنا تھا جو وہاں پہ ہی تم پریشان تھے؟ کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہے تو خشکی میں ہی اللہ تعالیٰ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دے یا آندھی سے پتھراؤ کر دے، اس سے بھی تم ختم ہو سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی بھی طریقے سے تمہیں غرق کر سکتا ہے، تو پھر کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، اس کی نافرمانیاں کیوں نہیں چھوڑتے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوقات پہ فوقیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سواریاں دی ہیں، ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی جو ہے نا وہ ان تمام گروہوں کو پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، یعنی ان لیڈرز کے ساتھ بلائیں گے جن کو وہ فالو کرتے تھے۔ تو آپ سوچیں جس کا لیڈر شیطان ہوگا تو وہ اس کو سیدھا جہنم میں لے کے جائے گا۔ اس وقت جو ہے نا جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، یعنی جو کہ سیدھے راستے میں ہوں گے، ان کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بڑا خوش ہوگا۔ اور ایون کہا گیا کہ جب وہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ اتنا خوش ہوگا، وہ کہے گا کہ مجھے اجازت ملے تو میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں اور ان کے دکھاؤں میرا نامہ اعمال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ خوشی عطا فرمائے اس دن۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا میں اندھا بنا رہا، یعنی جس نے اللہ کا جو ہے وہ کوئی حکم نہیں مانا، اللہ کے کلام کو نہیں سنا، اللہ کے کلام کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، اندھا بنا رہا، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اس کو اٹھایا جائے گا، بلکہ اس کو جو نتیجہ ملے گا وہ اندھے سے بھی زیادہ برا ملے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو، اور یہ بات پچھلے 2-3 سپاروں سے ہوتی آ رہی ہے۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دور عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دور عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔
تو کہتے ہیں نا کہ ابن قیم کہتے ہیں انسان کو پلک جھپکنے کے لیے بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ کو ہی یاد کرتے رہیں تو نیکی پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں، نیک رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک رکھے۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ تو قریش مکہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ آپ کو نکال دیں گے تو پھر یہ خود بھی نہیں بچ سکیں گے، تو یہاں پہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو وہی ہوا کہ پھر جب مکہ فتح ہوا تو پھر ان میں سے بہت سے لوگ پھر مسلمان ہوئے، اور باقی لوگ جو ہیں ان کو کوئی اور جائے پناہ نہیں ملی، وہ لوگ بھی ادھر ادھر بکھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ انسان جب کسی پر کوئی زیادتی کرتا ہے نا، تو اس زیادتی کے لیے نا ریٹرن میں بھی پھر امیدوار رہے کہ جب بھی آپ کسی پہ کوئی زیادتی کریں تو اس کا جو ہے پھل دوبارہ پانا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کو بھی لازم پکڑو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ یہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے کا مطلب یہ کہ اس میں شہادت دینے کے لیے فرشتے موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت نا رات والے فرشتے اور دن والے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس وقت کا قرآن پڑھنا جو ہے اس کی بہت بڑی جزا ہے۔ اور اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فجر کے قرآن کی جو بات ہے اس کا مطلب فجر کی نماز بھی ہے، تو فجر کی نماز کی قرات بہت لمبی ہونی چاہیے، یہ رکعتیں بڑی لمبی لمبی پڑھنی چاہیے، اور ان میں قرآن پڑھنا چاہیے، لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ اس میں کہتے ہیں کہ میرا خیال آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ جمعے کی جو فجر کی نماز ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے، یعنی اتنا لمبا کرتے تھے ان دو رکعتوں کو۔ تو ہمیں بھی ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم چلیں، اگر کوئی لمبی ہمیں صورتیں یاد نہیں ہیں تو ہم کچھ صورتوں کو ریپیٹ کر کے بھی اپنی رکعتوں کو لمبا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک جو ہے وہ صبح کے ٹائم ضرور پڑھنا چاہیے، اور اگر قرآن کو اس وقت فجر کی نماز میں پڑھ لیا جائے تو وہ پھر اگر اس کے بعد ویسے قرآن نہیں پڑھا تو وہ پھر بھی مطلب کچھ کافی ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس ٹائم پہ قرآن بھی پڑھ لیا جائے۔ اور زوال سے لے کر اندھیرے تک جو ہے نا ساری کی ساری 5 نمازوں کی بات کی گئی، 4 نمازوں کی بات کی گئی ہے، اور 5ویں جو ہے وہ فجر کی نماز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہجد فرض تھی، اور ہمارے لیے یہ تہجد جو ہے وہ نفل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے، اور میرا رب مجھے پوشاک پہنائے گا، اور پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا۔ بس یہی مقام محمود ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ پوشاک پہنائیں گے، اور پھر
اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کچھ لفظ بولنے کی، اور وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ساری مخلوق کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جاری ہو جائے گی. اسے مقام محمود اس لیے کہا گیا کہ ساری مخلوق ان کی تعریف کرے گی. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے جو ہے اللہم آتِ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمۃ آتِ محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی. تو اب یہ تہجد جو ہے یہ قیام اللیل ہے اصل میں. اب یہ قیام اللیل جو ہے یہ کسی بھی وقت رات کو ادا کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سونے کے بعد پچھلی رات کو یہ نماز ادا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے تھوڑا سا سونا بھی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی سو کے اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی اس نماز کو ادا کر سکتا ہے، وہ بھی قیام اللیل ہو سکتا ہے، جیسے تراویح پڑھی جاتی ہے. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا. وہ گیا نا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ دعا پڑھنی چاہیے جب بھی کہیں پہ آپ جا رہے ہوں. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے. ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. ہاں، مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، یعنی اکیلے پڑھ رہا ہو یا مل کر، جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا تو وہ اضافے کے ساتھ اٹھ کر جاتا ہے یا کمی کے ساتھ. یعنی قرآن ایفیکٹ ضرور کرتا ہے، کچھ لوگوں کے اوپر یہ پازیٹیو کرتا ہے، یعنی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں جن میں برائی ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی اعتراض پال لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا فلاں اس کا یہ مطلب، اچھا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، ہاں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس طرح کی چیزیں. تو یا اضافہ ہوگا یا کمی، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اور شفا کی بات کی ہے تو اللہ کے کلام کے ساتھ جو ہے علاج بھی کرنا چاہیے. تو خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت فاتحہ کے ساتھ آپ ضرور علاج کرو. اور چونکہ یہ سورت جو ہے جو ہم نے پڑھی ہے، اس سورت کے اندر جگہ جگہ پہ قرآن مجید کے بارے میں بات ہوئی ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل بھی پڑھتے تھے، تو تاکہ وہ یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ ظاہر ہے مائنڈ میں آنے کے لیے یا جس طرح سے بھی وہ پڑھتے ہوتے تھے. اور انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ یہ میرے قدیم مال میں سے ہے، یہ پرانی صورتوں میں سے ہے، جو پرانی صورتیں اتری تھی، تو وہ فرماتے تھے کہ یہ میرے قدیم مال میں سے ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے. اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. مایوسی بھی کفر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھے راستے پر کون ہے. یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا. یعنی جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں پوچھنا نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو علم دے دیا وہ ہم جانتے ہیں، جو علم ہم سے چھپا لیا وہ ہمیں نہیں پتا، وہ غیب کا علم ہے اور وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے.
یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ میں چاہوں تو یہ نعمت جو میں نے دی ہے میں چھین لوں تو آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ ان کو چھین لے تو کوئی بھی انسان چاہے کچھ بھی کر لے تو کوئی ان نعمتوں کو واپس نہیں لا سکتا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے۔ نئے وہ تھے نا، ان کی ڈیمانڈز تھی ضدی بچوں کی، بگڑے ہوئے بچوں والی، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یعنی عذاب لے آ ہمارے اوپر، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ تو مطلب یہ لوگ جو توقع رکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم کہے جا رہے ہیں تو یہ مانے جائیں گے، تو ایسا ہونا ناممکن ہے۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا، یعنی انہوں نے سوچا کہ ہیں پیغمبر انسان ہی ہے جو پیغمبر بن کے آ گیا، حالانکہ انسان ہی بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں فرشتہ کو اگر پیغمبر بنا کے لایا جاتا تو انسان کہتا ہے جی یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کیسے کریں؟ تو انسان ہی اگر ایک اچھا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے تو وہ دکھاتا ہے کہ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو تم لوگ بھی کر سکتے ہو۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے اور وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوائے ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، یعنی الٹا کر کے، اندھے گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی کیوں کہ دنیا میں اندھے تھے، حق کو نہیں دیکھتے تھے، گونگے تھے حق کی بات نہیں کرتے تھے، بہرے تھے کہ حق سنتے نہیں تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو قیامت کے دن بھی اندھے گونگے اور بہرے بنا کر لایا جائے گا۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی، جہنم کی آگ یعنی کم ہونے لگے گی، ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ لوگوں کو رزق دے۔ دنیا کے خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس ہوتے تو وہ کسی کو کچھ بھی نہ دیتے، وہ ان کو یہ فکر ہوتا کہ یہ خرچ ہو جائیں گے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی، واضح نشانیاں تھی۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے، یعنی تیری شامت آئی ہوئی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سب کو سامنے لے آئے گا اس وقت۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ بشارت دے دو اور متنبع کر دو، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے بتدریج اتارا ہے۔ قرآن ایسا نہیں ہے کہ فٹافٹ گٹ 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 کر کے پڑھ بھی لیا جائے اور سناتے وقت بھی دبڑ 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 کر کے سنا دیا جائے، سمجھ ہی نہ آئے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ہی نازل کیا ہے، اس لیے کہ لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ سجدہ آ گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی ساتھی ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ اچھا یہاں پہ یہ سورت ختم ہو رہی ہے، سورہ بنی اسرائیل، اور اس کے بعد ہم سورہ کاف شروع کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو سورہ کاف ہے اس کی شان نزول اس طرح سے ہے کہ مشرکین مکہ ظاہرہ بار بار ایسی باتیں کرتے تھے کہ کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے دیا جائے، اور یہ معلوم ہو کہ یہ بندہ جو ہے اس کے پاس جو نالج ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہی آیا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل نہیں ہوتی۔ تو اس پر جو وہ لوگ ہیں انہوں نے اہل کتاب کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کچھ جو ہے انفارمیشن مانگی تھی کہ اصحاب کاف کون تھے، قصہ خضر کیا ہے، اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے۔ ان تینوں قصوں کے بارے میں مطلب پوچھا گیا تھا، اور یہ قصے زیادہ تر یہودیوں کی کتاب کے اندر موجود تھے، لیکن اتنے زیادہ اتنے وسیع پیمانے پر انہیں ایکسپلین نہیں کیا گیا تھا۔ تو جب وہ انہوں نے آ کے سوال کیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میں تمہیں پھر جواب دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ وہی نازل ہوگی اور میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا اور اللہ مجھے جواب دے دیں گے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، تو کچھ عرصہ جو ہے وہ وہی نازل نہ ہوئی۔ اس پر لوگ جو ہے مذاق اڑانے لگے کہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں، تو پھر آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قصے جو ہیں یہ سارے یہاں پر بیان کیے،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہی یہ بھی بتایا کہ جب بھی آپ کوئی بات کرنے لگیں تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، یعنی ٹیڑھی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب وہ ہے جو ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرائے اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو ان کو عذاب سے ڈرائے کہ ان پر عذاب نازل ہوگا. دوسرا یہ کہ جو نیک کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو خوشخبری دے دی جائے کہ ان کے نیک کاموں کا اجر جو ہے وہ اچھا ملے گا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا. اب ان میں دو قومیں تھی کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا توبہ نعوذ باللہ بیٹا کہا، اور دوسری قوم نے حضرت عزیر کو کہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے باپ دادا سے وہ سنتے آئے، اور ان کے باپ دادا کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا اور ان کو بھی علم نہیں تھا، اور وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں. اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم کس چیز کا تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. آپ دیکھیں ہمارے غم کیا ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملی، ہمارے پاس یہ نہیں ہے. تو ان کے غم کیا تھے کہ لوگ نیک ہو جائیں، لوگ آخرت میں عذاب سے بچ جائیں. اور ہمیں بھی یہی غم ہونا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، جو بھی ہمارے نزدیک رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ آگ سے بچ سکیں. اللہم اجرنا من النار. آمین. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخر کار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. تو ہم نے پچھلے جب پڑھا تھا پچھلا سپارہ بھی، تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں بھی جو ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ جو زمین ہے اس میں سے ہر چیز کو تباہ کر دیا جائے گا پہلا سور پھونکنے کے بعد، اور زمین اس طرح سے ہو جائے گی جیسے ایک میدے کی ٹکیا ہوتی ہے، اس طرح سے بالکل پلین. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، اور زمین کی جتنی بھی زینتیں ہیں، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو مال دیا ہوا ہے، جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی زینت ہے، اور یہ اس لیے دی گئی ہیں کہ عمل کون اچھے کرتا ہے، یعنی ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو لے کر کون صحیح عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے تاکہ وہ جنت لے سکے. کیا تم سمجھتے ہو، یہاں سے اب وہ قصہ شروع ہوتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تپک کر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. تو اب یہ جو ہے یہ ایسی قوم کے لوگ تھے کہ جو قوم بت پرست ہو گئی تھی، اور ان کا جو بادشاہ تھا وہ بھی بت پرست تھا اور بہت ظالم تھا، بہت ظلم کرتا تھا، کسی کو بھی سیدھے راستے پر نہیں چلنے دیتا تھا. اور یہ نوجوان وہ تھے جو کہ اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے. اس وقت حضرت عیسیٰ اس سے پہلے پیغمبر گزرے تھے. تو یہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، یہ راہ راست پر تھے، سیدھی راستے پر تھے، اور ظلم کی وجہ سے یہ پریشان تھے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ
تو ہمارا معاملہ درست کر دے، یعنی ہمیں ان ظالموں سے بچا لے۔ آمین۔ ہم ان کا اصل قصہ تو میں سناتے ہیں، یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، یعنی ہدایت یافتہ تھے۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے۔ تو اب دیکھیں کسی علل اعلان کوئی بات کر دینا ایسی کہ جو دوسروں کو بری لگے، اس کے لیے دل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دل کو مضبوط کرتا ہے، ورنہ بعض دفعہ انسان سچائی کو جانتا بھی ہوتا ہے اور سچائی بتاتا نہیں ہے، ڈرتے ہوئے کہ فلاں بندہ جو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو ہدایت یافتہ کیا تھا، یعنی بہت ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط بھی کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر، اب وہ اپنی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے، یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا جو بنا لیے ہیں، تو اس کے لیے کوئی تو دلیل ان کے پاس ہونی چاہیے کہ کون سی آیت اتری ہوئی ہے، کون سا صحیفہ اترا ہوا ہے۔ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تو انہوں نے جب اللہ سے دعا کی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ان لوگوں سے، یہ جو ظالم ہیں اور جو بت پرست ہیں، ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس شہر سے دور دراز ایک غار تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس غار میں پناہ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر ہمارے لیے ہر طرح کا سامان مہیا کرے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، یعنی دھوپ نہیں پڑتی ان کے اوپر، روشنی بھی نہیں آتی۔ اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا وہاں پر غار میں جب وہ پہنچے۔ اب ظاہر ہے بہت عرصے تک انہوں نے نظروں سے بچنا تھا، تو اللہ نے ایسا موقع پیدا کیا کہ ان کو سلا دیا۔ وہ اندر سے کشادہ تھی غار، اور سلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا کہ جب سورج نکلتا تھا تب بھی ان کے اوپر کوئی روشنی نہیں پڑتی تھی اس غار پر، اور جب غروب ہوتا تھا تب بھی کوئی روشنی نہیں پڑتی تھی، اور وہ بہت عرصے تک، سال تک سوئے رہے۔ 309 سال کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ وہ وہاں پہ 309 سال تک سوئے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اس طرح سے کیا، اس طرح سے دہشت بنا دی کہ کوئی اگر کسی کی نظر پڑ بھی جاتی اس کے اندر تو وہ دہشت سے بھاگ اٹھتا۔ اور اس غار کے باہر ان کا کتا جو ہے وہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھایا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ اٹھا بٹھایا یعنی اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ یعنی وہ اس طرح اتنی گہری نیند سوئے کہ جب وہ اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنا کچھ سوئے ہیں، تو کسی ایک نے کہا کہ پتہ نہیں 1 دن سوئے ہیں، پتہ نہیں کتنا سوئے ہیں۔ پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے
کہ صاف ستھرا کھانا کہاں سے ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے، یعنی کسی کو پتہ چل جائے کہ ہم یہاں پہ ہیں۔ دیکھیں صاف ستھرا کھانا، اس کا مطلب ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو مومن ہوتے ہیں، وہ کھانے میں بھی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، ان کے رہن سہن میں بھی پاکیزگی ہوتی ہے، ان کے لباس میں بھی پاکیزگی ہوتی ہے، وہ برائیوں سے دور بھاگتے ہیں، اچھائیوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے اٹھتے ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئی جائے اور صاف ستھرا کھانا لے کر آئے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنے سال سلا کے تو پھر اٹھا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا انسان کو مارنے کے بعد نہیں اٹھا سکتا؟ تو اچھا، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا مس فیل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو مطلع کر دیا، یعنی باقی قوم جو تھی، جو اس وقت قوم تھی، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو اتنا عرصہ سوئے رہے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بنی اسرائیل سے پچھلی کتابوں سے کچھ قصے جو ہیں وہ مشہور بھی ہیں، کہ وہ بندہ جب پرانی کرنسی لے کر گیا اور اس نے اس کرنسی سے کھانا مانگا تو وہ بڑے حیران ہوئے، جس کے پاس بھی ہو گیا کہ بھی یہ تم نے کہاں سے تمہیں ملا؟ تو کہتے میرا اپنا ہے۔ تو اس پر وہ اس کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے کہ بھی یہ دیکھیں یہ تو خزانہ ہے، اس کے پاس پرانا خزانہ ہے، اس کے پاس ہے۔ تو اس وقت چونکہ عیسائیت جو ہے وہ رائج تھی اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، لوگ بت پرستی چھوڑ چکے ہوئے تھے، تو وہ ان سے مل کر بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنے قصہ سنایا کہ جی ہم تو اس طرح سے ہیں۔ تو پھر لوگوں نے اب اس کے بعد قرآن کے بارے میں بالکل وضاحت نہیں کہ لوگوں نے ان کو دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اٹھا لیا، فوت کر دیا۔ اور جب وہ فوت ہو گئے تو پھر لوگوں نے سوچا کہ اب ان کا کیا، ان کے اوپر یا دیوار بنا دی جائے یا کوئی بھی ان کا یعنی مزار سا بنا دیا جائے، کسی نے کہا مسجد بنا دی جائے۔ تو اب پتہ نہیں وہاں پہ کیا بنا ہوگا اور کیا ہوا ہوگا، لیکن جو ہے مسجدیں بھی قبرستانوں کے اوپر نہیں بنا کرتی۔ اب لوگ آپس میں جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، یعنی زیادہ تر یہی ہے، کہتے ہیں کہ 7 لوگ تھے وہ۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، یعنی جو چیز واضح نہیں ہے اس کے بارے میں خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے، تو یعنی انشاءاللہ جب تک نہ کہیں تو یہ نہ کہیں کہ کل کر لوں گا۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا، یعنی سچائی کی طرف۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور زیادہ کرتے ہیں، یعنی 309 سال۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ حال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کو کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو جو چیز ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا سچ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اس سے سنا دو۔ بار بار سنانے کی بات ہو رہی ہے، ہم بھی اب سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ
قبول فرما لے. آمین آمین. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے. اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں نہ پاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کون بچے گا؟ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو، یعنی ساتھ پر، ان لوگوں کے ساتھ پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں. ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مومنوں کی طرف توجہ دیں، مسلمانوں کی طرف توجہ دیں. اور مسلمان چونکہ عبادت گزار تھے، جیسے اصحاب صفا تھے، وہ بہت کام کرتے تھے، لیکن وہ رزق میں اتنے زیادہ نہیں تھے. یعنی ان کے پاس رزق تو کم تھا، لیکن وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی طرف نگاہ رکھیں اپنی، اور ان سے اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں. کیونکہ دیکھیں، جب جو انسان آپ سے محبت رکھتا ہے، اگر آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دیں گے نا تو دل بھی زیادہ مطمئن ہوتا ہے. جب انسان دوسروں کی طرف دیکھتا ہے جو آپ سے اتنے خوش نہیں ہوتے تو دل بھی خوش نہیں ہوتا، غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے، رنج ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، انہیں مطمئن کرنے کے لیے کہ آپ ان کی طرف توجہ رکھیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو صحیح مومن ہیں، جو مسلمان ہیں. تو کہا کہ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ تو پھر یہ دوسرے لوگ چونکہ زیادہ پیسے والے تھے، بڑے تھے، سردار تھے، اور اصل میں تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اگر ان بڑے لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو پھر ان کو فالو کرنے والے لوگ جو ہیں اور زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو ان کو یہ تھا کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو. یعنی جو برے کام کرنے والا ہے، جو گناہ گار ہے، اس کو کبھی بھی فالو نہیں کرنا چاہیے، اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے. جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، یعنی جو صرف اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے، یعنی جو دل چاہا وہ کر دیا، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، یعنی فضول خرچی کر دینا، فضول باتیں کرنا، فضول وقت ضائع کر دینا، یا بالکل کنجوسی کر لینا، تو افراط و تفریط کا کام ہے ان کا. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. آپ کبھی سوچیں ذرا سا گرم نوالا منہ میں ڈال جائے تو کس طرح سے منہ جل جاتا ہے تھوڑا سا پانی. تو استغفار، وہاں پر وہ گرم چیز منہ میں ڈالی جائے گی. بدترین پینے کی چیز، بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے. دیکھیں دنیا میں مردوں کو سونا پہننے سے منع کیا گیا ہے، وہاں پہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے مردوں کو، باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے. یہاں دنیا میں ریشم منع ہے مسلمانوں کو، لیکن وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ خود ریشم کے کپڑے پہنائے گا اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے مقام. یا اللہ تو ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. یعنی ایک تو باغ تھے، باغ تھے انگوروں کے، اور باغ کے ارد گرد کھجوریں تھیں.
اور پھر ان دونوں کے درمیان ایسی زمین بھی تھی جو کاشت ہوتی تھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے برابر ہونے میں انہوں نے ذرا بھی کسر نہ چھوڑی تھی, یعنی خوب انہیں پھل لگا ہوا تھا. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یعنی یہ اس بندے کے اوپر لا تعداد اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی تھی. اب وہ دو لوگ تھے, ان میں سے ایک پر اللہ نے زیادہ نعمتیں نازل کی ہوئی تھی, دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتیں نہیں نازل کی ہوئی تھی. لیکن جس پر نعمتیں نازل کی وہ اکڑا ہوا شخص تھا, متکبر تھا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ دوسرے سے بات کرتے ہوئے بولا, میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. یعنی ایک اکڑ گیا کہ میرے پاس جو مال زیادہ ہے. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا, یعنی اپنے باغ میں داخل ہوا, اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی, اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. یہ ایک مسکنسیپشن ہے, غلط فہمی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے تو ہم یہ کہیں کہ آخرت میں بھی اس سے زیادہ دے گا. ہاں, اگر نیک کام کریں, اگر اللہ کو مانیں, اگر اللہ کے احکامات پر چلیں, جو اس نے نعمت دی ہے اس کے راستے میں اسے ہم لگائیں, اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں, اور اللہ کی جو بھی نعمت ہے اس سے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کریں, اسے خوش کریں, تو پھر انشاءاللہ ہم جنت کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر نعمتیں پا کر ہم اکڑ جائیں اور اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیں تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا جو اس کا ہوا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا, کیا تو کفر کرتا ہے اس سے بھی, اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے پورا ایک آدمی بنا کھڑا کیا. رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے, اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یعنی اب پہلے انشاءاللہ کے بارے میں کہا گیا, اب ماشاءاللہ کے. جب بھی کوئی نعمت ہو تو اس کے بارے میں ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے. تو اس کا جو دوست تھا, دوسرا آدمی تھا, اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میرے اوپر نعمتیں کم ہیں, لیکن کوئی دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے نا, اللہ نے دی ہے نعمت, تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تم سے نعمتیں چھین لے اور مجھے دے دے. تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ بھی کہو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. اگر تو مجھے مال اور دولت میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے, اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے, یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل مارا گیا, اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا. کہنے لگا, کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. تو یعنی جب اس کا سارا مال ضائع ہو گیا تو پھر وہ بڑا پچھتایا کہ میں نے اللہ کے ساتھ کیوں شریک کیا. نہ ہو اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا, اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدا برحق ہی کے لیے ہے, انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے, اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نعمتیں جو دی ہیں ہم اس سے صحیح جو ہے فائدہ اٹھا سکیں, اللہ کو راضی کر سکیں, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہوگی, کل وہی نباتات بھس بن کر رہے گی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہیں, اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں, اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے, اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے, اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. قیامت کا دن
کہ جب انسان اپنی قبروں کے اندر سے نکل کے اللہ کے سامنے صف در صف جو ہے وہ کھڑا ہوا ہوگا. یا اللہ تو معاف کر دینا. لو دیکھ لو وہ آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، جب اللہ نے پہلی بار ساری روحوں کو نکال کے اپنے سامنے اللہ تعالیٰ لے کے آیا تھا. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں ہے جو اس میں درج نہ کی گئی ہو. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا. تو یہ کتاب وہ ہے جس میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو ہے ہر نیکی ہر برائی جو ہے لکھی جائے گی. اور اس پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام صحابہ کرام بڑے سخت پریشان ہوئے کہ ایسی آیت آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا کیا بنے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے گئے کہ ہمارا کیا بنے گا کہ جب ہم یہ سب دیکھیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نیکیاں کرو، تمہاری برائیوں کو وہ ختم کر دیں گی. تو اتنی نیکیاں ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام برائیوں کو دور کر دے. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان جس نے تمہیں حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اس شیطان کو تم اپنا دوست بنا رہے ہو، اس کی اولادوں کو اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جن کو یہ لوگ پوجا کرتے ہیں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. یعنی جن کو وہ پوجتے تھے وہ بھی اور جو پوج رہے تھے سب کے سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں سے گزرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. یعنی پچھلی قومیں تباہ ہو گئی تھی اپنی برائیوں کی وجہ سے، تو اگر ان کی طرح سے ہی یہ انتظار کرتے رہے تو ان کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ عذاب ان کے سامنے آئے تو یہ مانیں گے. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ خوشخبری اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی، بوجھ پیدا کر دیا ہے. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کی کرتوتوں پر اللہ تعالیٰ عذاب دینے لگتا تو ابھی عذاب آ جاتا، لیکن اللہ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کو وہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دینی ہے. ایک مقررہ وقت لکھا ہوا ہے کہ اس وقت تک جو ہیں یہ لوگ کام کرتے رہیں گے، ان کو اجازت دی ہوئی ہے. تو وہ وقت جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا.
جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، اور نہ میں ایک زمانہ دراز تک ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ میرا خیال ہے میں یہاں پر اس قصے کو اینڈ کرتی ہوں، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہ آگے کنٹینیو کرتا ہے 16ویں سپارے میں، تو ہم پھر کل انشاءاللہ یہاں سے شروع کر کے تو 16واں سپارہ جو ہے اس میں اس سے ہاں انشاءاللہ صحیح بات ہے، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ ختم کر لینا چاہیے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے یا اللہ تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے گھروں کو منور فرما، ہماری قبروں کو منور فرما۔ اللہ جو ہمارے بزرگ چلے گئے ہیں آپ کے پاس ہیں، جو ہمارے قریبی عزیز سب کے سب کی قبروں کو منور کرنا، ان کے درجات کو بلند یا اللہ۔ اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہم سب پر اپنی رحمت نازل کر دے، تمام ہمارے مریض کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ آمین۔